मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए लाया है। इस दुनिया में कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। हम में से हर एक को अल्लाह लाया है। और अल्लाह ने ये आय मुबारका जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें वाज़े फरमा दिया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है तो हमें अल्लाह की इबादत करने का सलीका, तरीक़ा, उससे मुताल्लिक ज़रूरी चीज़ें सारी अपने सामने रखनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अल्लाह की इबादत जो है उसका मफ़हूम क्या है। फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि इसके नतीजे में उसके समरात क्या हों। अल्लाह आपको देगा क्या जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे। तो आज का जो मौजू है इसी हवाले से आपके सामने इबादत का मफ़हूम भी रखूँगा और उसके समरात हमें क्या मिलेंगे ये भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये आया मुबारका अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात में बयान फरमाई है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत की तारीफ क्या है ये भी समझ लें अच्छी तरह। लुगत में अगर जाएं तो लिखा है ताअतुल्लाहि, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करना, बेफ़िअल अवामिरिही, जो उसने हुक्म दिया उसको पूरा करके, वज्तिनाब नवाहीही, जिन चीज़ों से उसने रोका है उससे बाद आकर इज्तनाब करके, और साथ ही फरमाया मा मोहब्बतिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में साथ हो। जब अल्लाह की इबादत हो तो अल्लाह की मोहब्बत भी साथ हो। व खौफिही व रजाइही, और उसका खौफ, डर ये भी दिल में हो और उससे उम्मीद भी रखी जाए रहमत की। ये सारी बातें जहन में हो और फिर अल्लाह की इबादत की जाए। ये है इबादत की तारीफ। यानी आप ये ना समझें कि इबादत सिर्फ चंद आमाल का नाम है। नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया तो बस हक अदा हो गया, नहीं। बल्कि हर वो अमल, अच्छी तरह समझ लें, हर वो अमल जो अल्लाह की मंशा के मुताबिक किया जाए, जिससे अल्लाह राज़ी होता है, उसका तकर्रुब हासिल होता है, यानी अल्लाह के करीब होता है, वो सब इबादत है। वो सब इबादत। लिहाजा चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना ये भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया है कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो हैं कि वो अल्लाह का जिक्र खड़े हैं तो करते हैं, बैठे हैं तो करते हैं। व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं के बल लेटे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और इन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में सोचो विचार करते हैं कि ये अल्लाह ने पैदा किए, ये हमारे लिए अल्लाह ने सारा कुछ दुनिया में नेमतें हमें दी, वो इस पर गौर करते हैं, सोचो विचार करते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया। हर बात का, हर चीज़ के यहाँ पैदा करने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ये सब कुछ तूने ए अल्लाह बेकार पैदा नहीं किया। इसी तरह रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये भी इबादत है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि रिज़्क़ हलाल तलाश करो।
حلال رزق کماؤ. اگر آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت. اسی طرح اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، اس کے اطراف میں خوب چلو پھرو. وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا رزق دیا ہوا کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی عبادت کے لیے آئے ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھی ہے. پھر اب آپ جا کر اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، اور اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری اللہ کی عبادت. اسی طرح فرمایا کہ اپنے جسم کو نیند کے ذریعے اگر تم راحت پہنچاتے ہو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اسے صحت مند بناتے ہو، اچھا کھاتے ہو تاکہ مجھے صحت ملے، میں اللہ کی فرما برداری کر سکوں، اللہ کی اطاعت کر سکوں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کر سکوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان سکوں، تو اللہ کی بات ماننا، اللہ کی بات فرما برداری کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور آپ اس کی مان رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، گویا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. لہذا اللہ کی ہر فرما برداری ہر معاملے میں کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، رات کو سویا، یہ ارادہ کر کے سویا کہ میں صبح اٹھوں گا، میں چند رکعات تہجد کی پڑھوں گا، یہ ارادہ کر کے سویا، لیکن کیا ہوا؟ فغلبتہ عیناہ، اس کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی، اور حتی اصبح، صبح ہو گئی، یعنی اذانیں ہوئی تو پتہ چلا وہ ارادہ جو اس نے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کتب لہ ما نوا، جو اس نے نیت کی تھی اللہ نے وہ عبادت کی، جو اجر و ثواب تھا وہ اس کے لیے لکھ دیا. وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، اور اس کا سونا اس کے لیے صدقہ بن گیا. یعنی اس کا وہ سوئے رہنا، حالانکہ وہ اٹھا نہیں، پھر بھی اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کا سونا بھی صدقہ بنا دیا. عز و جل اس کے رب کی طرف سے اسے وہ بھی اس کا بھی اجر مل گیا سونے کا. دیکھیں ہم سوتے ہیں اپنے آرام کے لیے، اگر میری یہ نیت ہو کہ میں اب سو جاؤں، میں تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کا بھی اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے. لہذا ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں چاق و چوبند رہنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس بجھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور جسم کو مضبوط بناتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جسم کو مضبوط بناتے ہیں تاکہ اللہ کی فرائض کی ادائیگی میں مجھے آسانی ہو جائے، میں اچھے طریقے سے اللہ کے فرائض سر انجام دے سکوں، جو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ کھا پی رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ میں تازہ دم ہو کر، صحت مند ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے فرائض جو میرے ذمے ہیں وہ میں پورے کروں گا، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح لین دین میں اور کاروباری معاملات میں آپ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے اور بچتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے
جھوٹ مت بولو، تو آپ نے نہیں بولا، گویا اللہ کی مانی ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ نے فراڈ نہیں کیا تو اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کی فرما برداری میں کیا جائے یقیناً یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں سے ہمدردی کرنا اور ان سے محبت کرنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، حالانکہ آپ مسلمانوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، اس میں جب آپ اللہ کے حکم کی بجاوری میں لگے ہوئے ہیں تو گویا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کیونکہ ان سب کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ جب سب کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو گویا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کا اچھی عادات اپنانا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے اپنے دوستوں بھائیوں سے ملنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ حالانکہ آپ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے تو گویا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح آپ ہر معاملات میں اللہ کی فرما برداری کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح یاد رکھیں، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو۔ طاغوت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی عبادت کا کہتا ہے وہ طاغوت ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آئے وہ طاغوت ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی طاغوت ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں، جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ طاغوت ہے، اور شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے۔ شیطان جو ہے یہ سب سے بڑا طاغوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں بالکل واضح فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو، اجتناب کرو۔ یاد رکھیں، بندگی یا رحمان کی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے، یا بندگی رحمان کی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے۔ تو اگر رحمان کی بندگی ہے تو یہ آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں جو آپ کے ذمہ تھا، اور اگر رحمان کی بندگی کی بجائے آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اچھی طرح کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہی شیطان کی بندگی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شیطان کی بندگی بنتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح فرمائی ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا تم اس کی عبادت مت کرو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، صرف میری عبادت کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کی طرف جانے والی سیدھی راہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ میرے بھائیو، جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، جب میں غیبت کرتا ہوں تو میں شیطان کی بات مانتا ہوں، جب میں زنا کرتا ہوں تو میں شیطان کے پیچھے لگتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، جب میں چوری کرتا ہوں تو میں شیطان کے پیچھے لگتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے ان سب کاموں سے روکا ہے اور میں کر رہا ہوں، اور شیطان کہتا ہے کر، اللہ فرماتا ہے مت کر، اور میں کر رہا ہوں، تو میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا میں دو ہی عبادتیں کی جاتی ہیں، یا رحمان کی یا شیطان کی۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچو۔ شاید ہم میں سے کوئی کہے ہم کب شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم شیطان کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیطان کی بندگی کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی شیطان کی بندگی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی شیطان کی بندگی۔ اللہ نے فرمایا کر، اور شیطان نے کہا نہ کر، میں نہیں کرتا، تو میں شیطان کی بندگی کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے مت پڑھ، تو میں نہیں پڑھتا، تو میں شیطان کی بندگی کر رہا ہوں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ وہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور ہٹاتا ہے، وہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کو مزاروں پر لے کے جاتا ہے، جو لوگوں کو درباروں پہ لے کے جاتا ہے، جو لوگوں کو خانقاہوں میں لے کے جاتا ہے، یہ شیطان ہی ہے۔ جب یہ لوگ ادھر جاتے ہیں تو گویا اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں، گویا یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کو صحیح سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے۔ جب میں دین میں نئی نئی بدعات کا ارتکاب کرتا ہوں تو گویا میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں اور رحمان کی نافرمانی کر رہا ہوں اور شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کو حلال اور جائز طریقوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کی بجائے وہ حرام اور ناجائز طریقے سے بدکاری پر ابھارتا ہے۔ تو میں اگر بدکاری میں لگا ہوا ہوں تو میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی، اور وہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کو حرام اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، نئے نئے طریقے سجھاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، ایسے ایسے طریقے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، باتیں سوال کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا جواب کیا دیں۔ یعنی ایسے ایسے طریقے سجھاتا ہے لوگوں کو، وہ حرام طریقے ہیں، اور وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ تم اس طرح زیادہ کمائی کر سکتے ہو۔ سودی لین دین پہ لگاتا ہے، اور جوا بازی پر لگاتا ہے، رشوت لینے پہ لگاتا ہے، خیانت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ شیطان کرتا ہے، اور ہم اس کے کہنے پر لگ کر سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور دوسرے معاملات میں ہم شیطان کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو یہی شیطان کی عبادت ہے، اور کیا ہے؟ یہی شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کی فرما برداری کا ہے یا اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ عمل اللہ کی فرما برداری کا ہے تو گویا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اگر یہ عمل اللہ کی نافرمانی کا ہے تو گویا میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھنا ہے، یہ اچھی طرح بات سمجھ آ سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرنے والوں کی صفات قرآن مجید میں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ پورا جمعہ اس پر پڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان ہے، سورت کا نمبر ہے 25 اور آیت نمبر 63 سے لے کر آخر تک۔ سورت کا نمبر ہے 25، سورہ فرقان، آیت نمبر 63 سے آخر تک۔ یہاں پر اللہ نے عباد الرحمن، ان کی صفات بیان فرمائی۔ آپ میں سے ہر ایک جا کر وہ پورا 63 نمبر آیت سے لے کر آخر تک پڑھے ترجمے کے ساتھ، اور سمجھے کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے خاص نیک بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب ہر کام، ہر بات میں نے تو نہیں کرنا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ کریں، اور اللہ کی عبادت کے کیا طریقہ کار ہیں اس کو سمجھیں، اور شیطان کی عبادت سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھیں، اور پھر شیطان کی عبادت سے بچ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، اس کی کوشش کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میرے بھائیوں، جنت ملے گی ہی اسے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کامیابی چاہیے تو پھر شیطان کی عبادت سے نکل کر ہمیں رحمان کی عبادت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن اس کے چند اصول اور ضوابط، رحمان کی عبادت اور بندگی کے چند اصول اور ضوابط ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر عبادت میں اخلاص ہو، اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان لوگوں کو حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ وہ مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ حکم ہے، یعنی شرک اور ریاکاری سے پاک عبادت کریں، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، نہ اس میں شرک ہو نہ اس میں ریاکاری۔ نمبر 2، عبادت وہ ہے جو کلام الہی یعنی اللہ کے قرآن یا حدیث رسول سے ثابت ہو، اپنی مرضی کی عبادت نہیں، جو اللہ کے قرآن سے اور حدیث رسول سے عبادت کا طریقہ یا عبادت ثابت ہے وہی اصل عبادت ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو بھی کوئی نئی بات دین میں گھڑ کے شامل کرتا ہے اور وہ دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت، اور مسلم میں یہ روایت بھی موجود ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا، وہ کرتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ مردود۔ تو اس طرح معلوم ہوا عبادت وہی ہے جو کلام الہی سے اور حدیث رسول سے ثابت ہو۔ یہ
دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اخلاص، اور دوسرے نمبر پر عبادت وہ ہو جو اللہ کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، تیسرے نمبر پر عبادت کی مقدار اور اس کی کیفیت، دونوں میں اتباع رسول ضروری ہے۔ عبادت کی مقدار کتنی ہے؟ اب جنازے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور میں کہوں میں تو کروں گا، کیا حرج ہے؟ رکوع کرنا اللہ کے سامنے کوئی برا ہے؟ ہاں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کوئی بری بات ہے؟ یہ تو اچھا کام ہے، تو میں تو کروں گا۔ تو یہ آپ جب یہ کریں گے تو آپ شیطان کے پیچھے لگ رہے ہیں، حالانکہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کا جو طریقہ ہے بتایا ہوا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو طریقہ بتایا اور اس نے ہمیں بتایا، ہم پابند ہیں کہ مقدار بھی اتنی، اور ہاں نوافل آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن نبی کے خلاف نہ ہو، نبی کے فرمان کے، آپ کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مقدار اور کیفیت یہ دونوں، مغرب کی 3 رکعت ہیں، اب میں کہوں جی میں تو 4 پڑھوں گا، ہمت ہے کوئی، اس میں کیا حرج ہے؟ اب اللہ کے نبی نے جب 3 کہا ہے تو ہم پابند ہیں کہ بس یہی مقدار ہے، اور کیفیت جو نبی کی نماز کے طریقے کی کیفیت جو بیان ہوئی ہے احادیث میں، اسی طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ یہ بہت بنیادی اصول اور ضوابط ہیں جو ہمیں اپنی عبادات میں اپنانے چاہیے۔ چوتھے نمبر پر عبادت جو ہے اللہ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا ڈر، اس کی تعظیم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یعنی میں آیا ہوں، میں نے بس ایک روٹین میں ہاتھ باندھ لیے ہیں اور جلدی جلدی میں کچھ پڑھنے لگ گیا ہوں، نہ کوئی میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، نہ میرے۔ دیکھیں، جب کوئی کسی سے مخاطب ہوتا ہے، اگر اس سے محبت ہو تو اس کی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے۔ میں آپ مجھے کھانے پر بلائیں اور آپ کا محبت کا جو میرے ساتھ اظہار ہو تو میری آپ کے ساتھ کیفیت بالکل مختلف ہوگی۔ اور ایک میں ولیمے کے کھانے میں گیا، اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، کوئی محبت کا اظہار نہیں، اس کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ جب آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو یہ شرط ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو، اللہ کی خشیت آپ کے دل میں ہو، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر، ویسے بھی یہ حدیث جبریل کے نام سے ایک مشہور ہے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے کچھ دین کی باتیں سکھانے کے لیے، تو وہ آپ سے کچھ سوال کرتے رہے اور آپ ان کا جواب دیتے رہے۔ تو یہ تعلیم دین کے لیے حضرت جبریل تشریف لائے تھے۔ تو اس میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ عبادت احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میری عبادت کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے پتا ہو کہ مجھے میرا استاذ، میرا پیر، میرا بزرگ دیکھ رہا ہے تو میری نماز کی کیفیت بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت میرے دل میں ہو تو یقیناً میرے نماز کی کیفیت بہت اعلیٰ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، عبادت میں اللہ کی محبت کا عنصر، اللہ کی خشیت کا، ڈر کا، اللہ سے ڈرنے کا، اور اللہ کی عظمت کا عنصر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی تمہیں اس لیے دی تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے جو بہترین کام کرنے والے ہیں وہ کون سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا احسن عملا،
बेहतरीन अमल करने वाले कौन है, और बेहतरीन अमल कौन सा होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक हो, यह बेहतरीन अमल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अमल को बेहतरीन बनाएं, सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। और 5वें नंबर पर यह जहन में रखा जाए कि इबादत जो है, इसी मकसद के लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, यानी इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत है। लिहाजा पूरी जिंदगी आपकी इबादत बन जाए, पूरी जिंदगी आपकी अल्लाह की इबादत करने वाली हो जाए, हर लम्हा अल्लाह की रज़ा का तलबगार हो, हर लम्हा अल्लाह की रज़ा तलाश करो, आपका हर काम अल्लाह का हुक्म मानने वाला हो। ऐसा ना हो कि बाद मौक़ों पर तो अल्लाह की इबादत है और बाद दीगर मौक़ों पर अल्लाह को भूल जाएं। मस्जिद में आए तो अल्लाह 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 की इबादत, और दुकान पे बैठे तो कम तोलें, फिर अल्लाह याद ही ना रहे, फिर बेईमानी करें, झूठ बोल कर सौदा बेचें, तो ये शैतान की बंदगी हो जाएगी। इसलिए हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारे। ये अल्लाह ने पैदा ही हमें अपनी इबादत के लिए किया, लिहाजा अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरा हुआ हर लम्हा अल्लाह की इबादत है, और इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। आखिर में मैं जल्दी से आपको चंद समरात बता देता हूँ कि अल्लाह, अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमें मिलेगा क्या। सबसे पहले नंबर पर, उस पर शैतान गालिब नहीं आता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे बंदे, ये शैतान से कहा था, जो मेरे हकीकी बंदे हैं, मेरे फरमाबरदार, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा उन पर कोई गलबा नहीं चलेगा। हाँ, तेरे पीछे जो लगेंगे, जो गुमराह होंगे, तू उन्हीं को, उन पर तेरा गलबा होगा। जो मेरे ख़ास बंदे हैं वो तेरा गलबा उन पर कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब आप समझें कि आप पर शैतान का गलबा है, समझ लें कि आप अल्लाह की इबादत से दूर हैं, अल्लाह की इबादत से दूर, अल्लाह की बंदगी से हटे हुए। इसी तरह अज़ाब इलाही के नाज़िल होने की सूरत में ये इबादत करने वाले लोग बच जाते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़क़ज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून, जब इन्होंने झुटलाया, अल्लाह की नहीं मानी, तो अज़ाब में मुब्तला कर दिए गए। इल्ला इबादुल्लाहिल मुख़लसीन, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह की खालिस होकर इबादत करने वाले थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आप जहन में रखें कि अल्लाह, जब अल्लाह की बंदगी की जाए तो अल्लाह उस शख्स को बेहयाई के कामों से बचने की तौफीक देता है। और ये सबसे बड़ी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की है कि अल्लाह ने बताया कि उस औरत ने यूसुफ के साथ गलती का, गुनाह का इरादा कर लिया था, वह हम्मा बेहा, और वो भी इरादा कर लेता, लौला अन्ना बुरहान रब्बिही, अगर अपने रब की बुरहान दलील ना देख चुका होता, वो भी इरादा कर चुका होता। फरमाया कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सू, हमने बुराई को उससे दूर कर दिया, वल्फ़हशा, और बेहयाई को, इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन, और वजह क्या थी, वो हमारे मुख़लस बंदों में से था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया। और याद रखें, दुनिया में इंसान जिसका मोहताज होता है उसका ग़ुलाम बन जाता है, और जिससे बेनियाज होता है उसका हम पल्ला हो जाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जिस कदर मोहताज और जिस कदर आजिज़ी इख्तियार की जाए, अल्लाह उसी कदर उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर देता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, और वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, और अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। खुलासा कलाम ये है कि जो शख्स अल्लाह का बंदा बन जाता है तो अल्लाह उसका मददगार बन जाता है और उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए फिर उसको किसी और की क्या, दूसरे की क्या ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल ये अल्लाह की बंदगी का सबसे बड़ा समरा है कि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाए तो उसके लिए किसी और चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह हमें इबादत को समझने और उसके जो समरात हैं,
صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی فرما بردار بن جائیں گے اور شیطان کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ ہمیں سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔